अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज भी बहुत सारी स्टोरीज और आज बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, तो बड़ी सारी चीज़ें थी, तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ों को सम अप किया जाए कि क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और किन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहिए। लेकिन आज की जो अच्छी बात है ना वो बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैंने पहले से पता कर लिया अफशीन से कि आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रही है। हौसलों पर जो है ना बात करेंगे आज अफशीन। अफशीन क्या आज अच्छी बात क्या है आपकी? देखिए बिलाल, आज की जो अच्छी बात है ना वो हौसला है, हौसले से मुतालिक है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। इंसान का हौसला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जब हौसला बुलंद हो तो मुश्किल राहें भी आसान लगने लगती हैं। जिंदगी में डेफिनेटली आपकी मुश्किलात और रुकावटें हर किसी के रास्ते में आती हैं, मगर कामयाबी का राज सिर्फ हिम्मत और हौसले में पोशीदा है। मतलब अपना दिल नहीं हारना चाहिए इंसान को। जब दिल में हौसला बुलंद होता है तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। बड़ी प्यारी बात है, और हौसले इस वक्त हर किसी को हौसलामंद होने की ज़रूरत है। यही हौसला है जो हमें अंधेरों में भी रोशनी दिखाता है। मतलब एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो होती है ना, दैट इज़ हौसला, और हमें आगे बढ़ने की भी हिम्मत देता है। ज़िंदगी के सफ़र में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ता है। मतलब इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, तो आप भी इस वक्त कहीं ना किसी कश्मकश में, चैलेंज में होंगे, और उसके लिए हौसला बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी हम बड़े डीप डाउन, बड़े वो आपका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, आप टूट जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा लंबी सी सांस लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि आई कैन डू दैट। कल भी अफशीन ने बड़ा प्यारा एक कोट बताया था और बड़ी प्यारी चीज थी कि आपको कोई कहते हैं ना आप नहीं कर सकते तो आप करें। आज ये उसी से कनेक्टेड है। इनकी किताब में जो लिखा हुआ है कि ये हौसले पर जो बात की ना, ऐसे लम्हात में अक्सर हिम्मत हम हार जाते हैं, रास्ते अंधेरे में डूबने लगते हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आता कि सैलरी नहीं आ रही है, घर के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, जॉब नहीं चेंज हो रही है, जॉब लग नहीं रही, घर में बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, वालिदैन जो है वो आपके सामने इस तरह से कहते हैं कि बीमारी में मुब्तला होते हैं, जवान औलादे चली जाती हैं, इसी तरह अच्छी भली चलती फिरती जॉब जो है वो छूट जाती है, आप घर पे बैठ जाते हैं, बच्चों के स्कूल की फीसेस नहीं होती हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं इंसानी रिश्तों की और जिंदगी की, जिससे आपका हौसला टूटने लगता है। हाँ। लेकिन करना क्या है? हाँ बिल्कुल, अपना हौसला बुलंद रखना है। जो लोग हौसलामंद होते हैं वो इन मुश्किलात और रुकावट नहीं बल्कि एक मौका इसको समझकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि एवरी डिफ़िकल्टी लाइज इन अपॉर्चुनिटी, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हौसला वो ताकत है जो हमें नाउमीदी की गहराइयों से निकालकर उम्मीद की रोशनी भी दिखाता है। और जब दिल में हौसला बुलंद होता है ना हमारे, तो मुश्किल राहें भी आसान लगने लगती हैं और हर रुकावट हमें मजबूत बनाने का जरिया बनती है। कहना तो बहुत आसान है, जब हम इस तरह से करना लगते हैं तो उस वक्त वाकई जब दिल टूटा हुआ होता है, जब रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तब मुश्किल लगता है। लेकिन ये कि यही हौसला जो है ना ज़िंदगी के नशेबो फराज को अबूर करने का ज़रिया है, जो हमें कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत प्यारी बात है, और ये हौसला जो है वो आपने आज से हिम्मत नहीं हारनी है, हौसलामंद रहना है। कहीं भी कोई मुश्किल आ जाए तो आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी, लंबी सी सांस लेनी है। आपने 3 दफ़ा नाक से सांस लें और मुंह से रिलीज करें। 3 दफ़ा जब आप सांस लेंगे उसके बाद आपका बीपी एटलीस्ट नॉर्मल हो जाता है। फिर आप दोबारा सोचें 2 स्टेप पीछे जाके कि किन किन चीज़ों को ज़रूरी तौर पे जो है वो कंप्लीट करना है, और कौन कौन सी चीज़ें कि जो अगर नहीं भी हुई तो मैं मर नहीं जाऊंगा, या मेरे जो किफ़ालत में जो ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फ़ौरन जो है वो आप ख़त्म करने की कोशिश करें कि जो मुश्किलात हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप छांटते जाएंगे, अपने इर्द गिर्द जो धुआं और जो गर्द गुबार है ना मुश्किलात का, वो कम होना शुरू होगा। देन यू फील रियलाइज कि हाँ अब ये वाले मसले से मैं निकल गया, अब मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हो गई है, अब मैं इन मसलों के ऊपर गौर करता हूँ, इस पे टाइम देता हूँ। एग्जैक्टली सी आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप जॉट डाउन कर लें, ये मसाइल हैं, अब आप इनसे निकल चुके हैं, अब आगे वाले आने वाले जो चैलेंजेस हैं आप उनको फेस करेंगे और उसमें भी कामयाबी से निकल जाएंगे। यही जो यकीन और हौसला होता है ना, यही आपको आगे बढ़ाता है। वरना तो आप एक ही चीज़ में स्टक रहेंगे और फिर मसाइल में घिरते चले जाएंगे, तो फिर वो मायूसी भी डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने मसाइल को जॉट डाउन करके उन चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है जो है वो आजकल आप बताने लगी हैं इंसानी रिश्तों से रिलेटेड। कुछ टॉप स्टोरीज पे भी आज टॉप स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। कुछ हमने सोचा कि पहले किस पर बात की जाए, तो हमने कहा कि जरा डेप्टी वजीर आजम यानी कि डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, इनके पास 2 ओहदे हैं बेसिकली। इसहाक डार साहब की बात करें। इसहाक डार साहब ने कहा है कि सियासी मुज़ाकरात पर मबनी
دو ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ فلسطین میں خواتین اور بچوں سمیت 58,000 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے ہیں۔ اور غزہ میں ہر طرف بھوک افلاس کے ڈیرے ہیں، غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا کردار ادا کرے، یہ کہا ہے اسحاق ڈار نے۔ پاکستان کی صدارت میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر مباحثے کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مشرق وسطی اور فلسطین پر مباحثے کی صدارت کرنا خوش آئند ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلاتعطل فراہمی کو فوری ممکن بنایا جائے، مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہوگا، اور پاکستان شام میں پائیدار استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا اسحاق ڈار نے جا کر، اور اس مسئلے کے حل کے لیے زور دیا، جبکہ غزہ میں جو بھوک افلاس ہے اس کو ختم کرنے کے زور دیا۔ تو اچھی باتیں کی جا کر اور عالمی دنیا کی کان پر جو رینگ جائے، اب یہ اس میں ضروری ہے کہ وہ ان حالات میں نہ چھوڑیں ان کو اپنے بھائیوں کا اکیلا، اور یہ مزید جنگیں ختم ہونی چاہیے۔ بالکل، اور غزہ کے حوالے سے ہمیشہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو بڑے پلیٹ فارم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ غزہ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، فلسطین کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کی اگر بات کر لی جائے، شہباز شریف صاحب کی، یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں۔ اور ان دی اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے، جو بربریت ہے، جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں خاص طور پہ غزہ فلسطین پر، یہ اب کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر غیر مسلم پروٹیسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس پروٹیسٹ کے اندر وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، لیکن پروٹیسٹ رک نہیں رہے۔ تو اٹس اے گڈ سائن کہ ہم ایٹ لیسٹ اس نیشن کے جو ہے وہ حصے میں ہیں، اس نیشن کے جو ہے وہ سٹیزن ہیں جس کے اندر یہ مظلوموں کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مظلوموں کے اس میں جو ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف ہم جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر بات کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بہرحال کچھ انٹر پروونسز کی بھی بات کر لیتے ہیں، موسم کی بات کر لیتے ہیں، مانسون کی بات کرتے ہیں۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج مزید موسلا دھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سوچیں جب آلریڈی سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں مزید بارشیں ہوں گی تو کیا حال ہوگا۔ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شہریوں کو درخت، بل بورڈز اور غیر محفوظ تعمیرات سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث 10 افراد کے جاں بحق ہونے اور 13 کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اچھا، you were so right. I just watched video today which we have discussed yesterday کہ وہ ایک پورا ریلا آ رہا ہے، بڑے بڑے پتھروں کو پورا بہاتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ وہ بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ وہ دریا کے اندر سیلابی ریلا شامل ہوا ہے، اور دریا کا بہاؤ اس قدر اس حد تک خوفناک ہے کہ لوگ سائیڈز میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کناروں پہ، اتنے ہیوج وہ پہاڑی پتھر ہیں، اور وہ پورے ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی فارم کے یا روئی کے بالکل وہ پتھر کب سے رکھے ہوئے ہوں گے انہی جگہ پر، کیونکہ وہ چٹانیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ اگر وہ سیلابی ریلا اتنا پاورفل تھا کہ ان کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ جس برج کے نیچے سے وہ جا رہے تھے برج تک نہ ٹوٹ جائے، کیا حال ہوگا۔ اسی طرح رپورٹ ایک جاری کی گئی ہے این ڈی ایم اے کی جانب سے، اس میں کہا گیا کہ بارشوں کے باعث 26 جون سے اب تک 252 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 611 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں میں 85 مرد، 46 خواتین اور 121 بچے شامل ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پنجاب میں 139 ہلاکتیں، 24 گھنٹوں میں 151 مکانات گرے ہیں اور 120 مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو پنجاب میں یہ ہلاکتیں زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ پنجاب میں خیبر پختونخوا سے بہتر حالات ہیں، لیکن پھر بھی جب مانسون کا موسم ہے، جب سیلابی ریلا ہے، تو وہ کوئی جگہ نہیں دیکھتا، کچے مکانوں، پکے مکانوں، ہر جگہ ہی تباہی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ چینج آ چکا ہے، آلموسٹ کوئی 7 to 8 years it has been like in the system right now. تو اس کو ہم کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ کیوں گورنمنٹ جو ہیں، خاص طور پہ کے پی کے گورنمنٹ ہے، اور پھر متصل اس کے ساتھ پنجاب پروونس ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، یہ آپ کا مطلب ہی یہی ہے کہ 5 دریاؤں کی گزرگاہ ہے پنجاب اور کے پی کے سے، اور پھر وہ پورے ناردرن ایریاز سے وہ شروع ہوتے ہیں، اور دین جا کے وہ ٹیل اینڈ جا کے ملتا ہے آپ کا چین تک، یعنی کہ چائنا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
تو ہم اس کو کیوں نہیں کور کر پا رہے؟ سیلابی ریلے ہوتے ہیں، اس کے واٹر ویز کی شکایت کی انہوں نے کہ واٹر ویز کے اوپر ریسٹورنٹس بنا دیے گئے ہیں، عمارتیں بنا دی گئی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں وہ کہ کلین اپ آپریشن کیا جائے گا، مطلب اور کون سا موقع آئے گا کلین اپ آپریشن کا جب سب کچھ سیلاب بہا لے جائے گا، جب کچھ بچے گا ہی نہیں کلین اپ کے لیے؟ ایک چیز اور میں یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک چیز اور، فوج نے ایک کام اور کر دیا، فوج نے سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا ہے اور ریسکیو کیا ہے لوگوں کو، اور ان کے ہیلی کاپٹرز ہوں، ان کے تیراکی کے جو سولجرز ہیں، جو کمانڈوز ہیں، وہ دریا کے اندر تیرتے ہوئے جا کے لوگوں کو بچا کر آئیں، ریسکیو کیا ہے۔ آئی واز جسٹ سرپرائز کہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں تھیں، ان پر لینڈ سلائڈنگ سے وہ جو پتھر گرتے ہیں پوری گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، بچوں کو ریسکیو کیا ہے، خواتین کو ریسکیو کیا ہے، مردوں کو ریسکیو کیا ہے، اولڈ سٹیزنز جو وہاں کے مقامی ہیں ان کو ریسکیو کیا ہے۔ تو یہ ریسکیو کرنے کے لیے بھی فوج ہی یہاں پر موجود ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر، آپ کی جو حکومتی مشینری ہے یہ یوز لیس نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں۔ سوات آپ کو یاد ہوگا، سوات دریا کے اندر کوئی حکومتی مشینری نہیں آ سکتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ نہ صرف کوئی ریسکیو اور ریلیف آپریشن بھی نہیں نا، کہ جو ہم کہیں کہ ہاں وہاں پر کچھ پہلے سے قائم ہوئے ہیں ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے، کوئی امدادی کارروائی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اسکردو کی بات کریں۔ اسکردو میں ایک اور کلاؤڈ برسٹ سے آنے والے شدید سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 مکانات، 20 دکانیں، 2 مساجد مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں۔ علاقے میں مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے ڈیفینیٹلی، اور سیلاب رابطہ پل بھی بہا لے گیا ہے۔ جو رابطہ پل ہے اگر وہ بہہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا آپ کا۔ سب ڈویژن جو ڈہونی ہے وہاں پر شدید بارشوں کے باعث ایک مکان کی چھت گر گئی ہے، مطلب وہ لوگ وہاں پر اسٹک ہو گئے ہوں گے۔ جب رابطہ پل ہی بہہ گیا وہ لوگ وہاں پر اسٹک ہو گئے ہوں گے، جو نکلنے کی کوشش کریں گے وہ ضرور حادثے کا شکار ہوں گے، اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں ایک لڑکی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ بالکل، اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں، جبکہ دشوار گزار راستوں اور منقطع رابطوں کے باعث ریسکیو کاموں میں بھی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ اٹ ہیپنز، جب آپ کے پاس زمینی راستے نہیں ہوتے تو آپ کی جو ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں ان کو پھر فضائی رستہ یا پھر سمندری رستہ یا پھر وہ دریائی رستہ، آبی رستہ وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ہیومن فرینڈلی نہیں ہوتے، چاہے فضائی ہو چاہے وہ زمینی سمندری ہو، سب سے زیادہ ہیومن فرینڈلی ہوتا ہے زمینی رستہ۔ زمینی رستہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یو وونٹ بی ایبل ٹو ریسکیو ویری سون سو فار۔ لیکن بات کر لیتے ہیں، کچھ آگے بھی خبریں شامل کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ خبریں تھیں جو بارشوں کی تھی۔ اب بارشوں کے اوپر کہتے کیا ہیں ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ملک میں بارش اور سیلاب سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حادثات اور سیلاب نے جاں بحق ہونے والوں کی بلند درجات کی بھی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شاہراہوں خصوصاً شاہراہ قراقرم اور ناران، بابوسر، چلاس شاہراہ پر بحالی کا کام تیز تر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، یہ جو ایریاز ہیں، شاہراہ قراقرم ہو گئی، ناران، بابوسر ٹاپ، چلاس، یہ سب ایسے ہیں کہ آپ انہی راستوں سے گزر کے آپ جائیں گے آگے اسکردو یا جو بھی مقامات ہیں۔ اگر یہیں پر ہی آپ بالکل شروع میں ہی اگر آپ کو یہ بند مل رہے ہیں تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ کیوں جاتے ہیں ان موسموں کے اندر، اپنی جانوں کا ضیاع کیوں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ جا رہے ہوتے تو وہاں پر پولیس چوکیاں بنی ہوتی ہیں، وہ آگے آپ کو الرٹ جاری کرتے ہیں کہ آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں، آگے وہ روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں۔ کیسے پہنچ جاتے ہیں، کس کی نااہلی ہے؟ جب این ڈی ایم اے نے ایک پورا الرٹ جاری کر دیا ہے، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے، دین ہاؤ از اٹ ہیپننگ کہ لوگ وہاں پر اپنی لگژری گاڑیوں کے ساتھ پورا عیش و عشرت کے ساتھ جا کر وہاں پر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی رکا ہوا بھی ہے وہاں پہ تو آپ ایویکویشن پروگرام شروع کریں، ایویکویٹ کریں ان کو ان ہوٹل سے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ ان ہوٹلز نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، سب خیر کی خبر ہے۔ اسی طرح ٹور آپریٹرز بھی ہوتے ہیں، ٹور آپریٹرز بھی فیک پکچرز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تو سب کلیئر ہے، آپ لوگ چلیں، اور ایک طرح سے وہ اپنے پورے لوگوں فیملیز کا رسک لیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں صرف اپنا بزنس کے لیے۔ تو آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ جو ہے خود اپنے سورسز سے معلوم کریں کہ کس جگہ کیا حالات ہیں، کیا موسمی حال ہے۔ شہباز شریف صاحب نے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو ہدایت کر دی ہے کہ جو مسافر شاہراہیں بند ہونے کی وجہ سے
پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی انتہائی ضروری ہیں۔ بالکل، جب ایسی صورتحال میں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑتے ہیں تو مونسون کے آنے والے اسپیلز کے لیے NDMA، PDMAs، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے مل کے لاہے عمل بنائیں، یہ ان کو کہا گیا ہے، جو کہ آلریڈی ان کا کام ہے، وہ کر ہی رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اپوزیشن جماعتوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی APC کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے نے خیبر پختونخوا حکومت کی آج ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلیں، یہ ایک الارمنگ سی سچویشن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے فیصلے غیر سنجیدہ ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر آگے کا لائحہ عمل طے کریں گی۔ صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا بھی وقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن متحد ہے، عوامی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، حکومت کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا، محض APC کافی نہیں۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ بادشاہ نے کہا کہ صوبے میں غیر سنجیدہ حکومت ہے، آل پارٹیز کانفرنس صرف دکھاوا ہے۔ JUI اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی APC میں شرکت سے معذرت کر لیا۔ چلیں جی، APC آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ اس میں جوڑ توڑ ہوتی رہتی ہے، اور اس کی جوڑ توڑ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر آپ کہیں پر اسٹرانگ ہوتے ہیں، کہیں پر آپ مین پاور اسٹرانگ ہوتے ہیں، کہیں آپ کی بیوروکریسی اور ڈپلومیسی آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو آپ اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ either you would be a part of APC or not۔ لاہور کی کچھ بات کرتے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی شیر پاؤ پل چراؤ گھراؤ کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق تفتیش میں تمام ملزمان ان واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ I still remember جب 9 مئی ہوا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی، 9 مئی کسی بھی طریقے سے معافی نہیں ہے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ I told you earlier اگین اینڈ اگین کہ 9 مئی معافی نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے نا، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کی آپ انسٹالیشنز پہ نقصان دیں گے، جو آپ کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، جو آپ کے محافظ ہیں، آپ انہی پہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ تو معافی کے لائق نہیں ہے۔ تفتیشی افسران PTI رہنما شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کے خلاف شواہد پیش نہ کر سکے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا، جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے تھے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آئے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کسی غیر قانونی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے، اور پروسیکیوشن نے PTI رہنما یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس ثابت کیا۔ اچھا، تھوڑا سا یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے تھوڑا سا غور کریں، دوبارہ سوچیں۔ کینسر پیشنٹ ہیں، عمر رسیدہ خاتون ہیں، ہو تو چکا ہے، ان کے بھی دور میں بہت کچھ ہوا ہے، فریال تالپور ہیں، عذرا پیچی ہوں ہیں، یا پھر دوسری جو عمر رسیدہ خواتین ہیں، نون لیگ کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ اس وقت کینسر کی پیشنٹ ہیں، اور ایک عمر رسیدہ ایک ریسپیکٹیبل سی ہیں، آپ خود دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے اس وقت وہ وہاں پر موجود تھیں، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن جتنی سزا ان کو مل چکی ہے وہ کافی ہے۔ اب ان کو بے شک آپ نظر بند کر دیں، ان کے گھر کی قریشی صاحب از آؤٹ آف ڈینجر، ہاں وہ اس میں سے نکل گئے باعزت طریقے سے بری ہو گئے۔ مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال بامشقت جو ہے وہ یعنی کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کی سزائیں ملا کر 38 سال قید بامشقت جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، جبکہ عدالت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ جرمانے کی جو ادائیگی ہے اس پر جو مجرم ہیں ان کو مزید سزا گزارنی، مطلب جرمانہ if you can't pay this تو آپ کو اور سزا گزارنی پڑے گی۔ اور منگل کو انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس میں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ ٹوٹل جتنے بھی ان کے کیسز ہیں ان پر ان کو مجموعی طور پر 38 سال قید کی سزا بنتی ہے، تو اچھی خاصی سزا مل گئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے
3 مقدمات میں عدم گرفتار ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور سابق صدر عارف الوی کو بھی انہوں نے کہا ہے اور علی امین گھنٹاپور سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپہ مار ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی۔ اچھا، علی امین گھنٹاپور اس وقت چیف ایگزیکٹو کے پی کے ہیں اور بڑی کوئی اگریسو سی پرسنالٹی ہیں اور بڑے لوز ٹاک بھی کرنے کے ماہر ہیں۔ لیٹس سی کہ ان کو ڈیٹین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اب درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں ملزمان کے خلاف درج مقدمات کی جلد سماعت مقرر کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے، جبکہ عدالت نے پروسیکیوشن ٹیم کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست 25 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جبکہ جو عدالتی عملہ ہے اس کی جانب سے ملزمان اور ان کے وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ صادق آباد، تھانہ واکینٹ اور تھانہ نصیر آباد میں مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں سابق گورنر سے عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، جبکہ عدالت نے عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ I just wonder کہ عمران اسماعیل صاحب کہاں غائب ہیں؟ اچھا، یہ لوگ تو بہت پیش ہوتے تھے، اب یہ لوگ منظر عام سے غائب ہیں، لیکن جو ہے عدالت ایک ایک کر کے سب کو جو ہے نوٹسز بھیج رہی ہے اور سب کو ہی سزائیں دیں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور شریک ملزمان کے خلاف پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عمران اسماعیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جبکہ عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ سابق گورنر سندھ کے خلاف تھانہ بارہ میں توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج ہے۔ اچھا، ان کے خلاف بھی توڑ پھوڑ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے اور ان پر بھی سزائیں لاگو ہوں گی، ان کو بھی اسی طرح سے پکڑ کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی بات کی جائے تو انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے والد کی رہائی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا، یہ دونوں بیٹے جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اب یہ امریکی صدر کے تھرو جو ہیں، ان کے امریکی صدر کی جو خصوصی ایلچی ہیں برائے خصوصی مشن رچرڈ گرینل، انہوں نے ایکس پر پوسٹ بھی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان اور قاسم سے کیلیفورنیا میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے حوصلہ بلند رکھنے کا مشورہ بھی دیا ہے اور دنیا میں لاکھوں لوگ سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستانی نژاد امریکی معالج ڈاکٹر آصف محمود سے بھی ملاقات کی ہے، وہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنے کی مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تھی امریکی سازش اور پھر اس کے بعد اب امریکہ سے ہی مدد لی جا رہی ہے اس حکومت کا دوبارہ حصہ بننے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایلچی نے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں قاسم اور سلیمان خان پر بے حد فخر ہے جو اپنے والد سابق وزیر اعظم کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے گرنل کو بھی انصاف اور اصولوں کے ساتھ دینے پر سراہا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اتحاد پر زور بھی دیا ہے۔ بالکل، اب وہی جو کہتے تھے نا ہم کیا کسی کے غلام ہیں، تو اب وہ جو ہے ان کو انہی لوگوں ان کے آگے جو ہے اب وہ غلامی کے لیے تیار ہیں، اپنی پیش کرنی پڑی ہے اپنی گزارش۔ تو دیکھیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں اے آئی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کریں گے۔ اچھا، یہ ٹیرف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سب ممالک پر اس نیٹ میں آ جائیں کہ ٹیرف لگ جائیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ بزنس مین بنتا ہے اور بزنس کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ کرپٹو بزنس ہو، چاہے وہ سینٹرلائزڈ بزنس ہو یا ڈی سینٹرلائزڈ بزنس ہو، دونوں کے یہ ماہر ہیں اور ہی جسٹ وانٹ ٹو کمپیٹ ایلن ماسک ان ویلتھ ٹرمز۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ امریکی کاروبار کھولنے پر راضی ہوتے ہیں تو ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، جبکہ چین کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں اور یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جاپان نے مذاکرات کر کے ٹیرف 15% پر لانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اے آئی ریس شروع کی اور امریکہ ہی جیتے گا، مطلب وہ چین سے بازی لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اے آئی میں بھی چین کو شکست دے رہا ہے، مطلب چین نے یہ اے آئی شروع کی
لیکن امریکہ اب اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ ریس اس نے شروع کی ہے اور امریکہ ہی جیتے گا. امریکی اے آئی کے بعد اف یو ریمبر کہ ایک چین کی ویب سائٹ اور ایک سافٹ ویئر آیا تھا اے آئی کا, اس نے سارے جتنے بھی کمپٹیشن تھے نا, جتنے بھی چیلنجز تھے, وہ بالکل عبور کر کے یہاں پہنچا ہوا تھا, اور دنیا کا اے آئی یہاں پہ تھا, چائنیز اے آئی یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا تھا. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کمپیٹ کیا جائے, اور یہ لوگ کر بھی لیں گے, کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ لگے رہتے ہیں اور اپنا مشن کمپلیش کرتے ہیں, تو اس حساب سے یہ اے آئی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے تو نہیں رہیں گے. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان اس میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے, اور یہاں پر کیا لوگ جو تھنک ٹینک ہیں وہ پاکستان کے یوتھ کے لیے کیا سوچتے ہیں, اور اے آئی کو کس طرح سے یہاں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. بالکل, کچھ بات کر لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس آج محسن نقوی کی صدارت میں ڈھاکہ میں ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو کرکٹ سیریز ہے وہ بھی جاری ہے. اجلاس مقامی ہوٹل میں پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس کا کورم مکمل کر لیا گیا ہے. صدر محسن نقوی کی کوششوں سے اجلاس میں 25 میں سے 24 اراکین کا کورم پورا ہو گیا ہے, اور بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا بھی آن لائن اجلاس میں شرکت کریں گے. اجلاس میں ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. دیکھنا ہے کہ اجلاس میں یہ ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ کس حد تک کی کامیابی ہوگی. محسن نقوی صاحب کو یہ جو بنایا نا پی سی بی چیئرمین, مطلب ون آف دا بیسٹ چوائس, کیونکہ پہلی دفعہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا جب بھارت نے کہا تھا کہ ہم یہاں میچز کھیلنے نہیں آئیں گے, اور ہوا کچھ یوں ہی تھا کہ میچز نہیں کھیلتے. وہ تو ہماری ناقص کارکردگی تھی کہ ہم اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں ہار گئے تھے, لیکن وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی تھی کہ ہم نے بھی اس وقت جواب دے دیا تھا کہ پھر ہم بھی نہیں کھیلنے جائیں گے بھارت میں جو میچز ہونے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اتنا سنجیدہ موقف اور اتنا اگریسو موقف دیا گیا تھا انڈر دا امبریلا آف محسن نقوی صاحب. صحیح. اچھا بلال, آپ کو پتہ ہے کہ بعض شوق ایسے ہوتے ہیں جو اگر لگ جائیں تو زندگی بھر لگے رہتے ہیں, اور کچھ شوقین مزاج اسی شوق کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اور عالمی شہرت حاصل کر لیتے ہیں. ہم بات کریں ہانگ کانگ کے 32 سالہ سینگ چیوک ٹپ, ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کے شوق کو جوانی میں بھی سنبھال کے رکھا, اور یہ ان کا شوق تھا کھلونوں کو جمع کرنے کا. اچھا جی, اور وہ پوکیمون سے سینگ چیوک ٹپ کو بچپن میں ایک جامنی سا چمکتا دمکتا پوکیمون جو ہے وہ ایسا بھایا کہ بس دل دے بیٹھے. پچھلے 22 سال سے زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا کہ کینگر سے پیار کرنا ہے, اور وہ بھی جنون کی حد تک. یہ بھی کوئی شوق ہے. یہ آپ دیکھیں ذرا, یہ فوٹیج دیکھیں ذرا, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1200 سے زائد کینگر کی یادیں جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں. اٹس کینگر اور کینگر, what is it all about? گینگر ہی ہوگا, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1200 سے زائد گینگر کی یادیں جمع کی ہیں. گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے. کارڈز ہوں, کھلونے ہوں, کپڑے, اسٹیشنری یا کوئی بھی چیز ہو, سینگ کو بس گینگر چاہیے تھا. کہیں سے بھی وہ مل جائے وہ لے کر آتے تھے اور اس کو سینے سے لگا لیتے تھے. قصہ تب شروع ہوا جب وہ 8 سال کے تھے اور ان کی امی ایک پوکیمون کھلونا لائیں, اور بس وہی گینگر بن گیا. اور سینگ کا پہلا اور آخری کرش, پھر گیمز کھیلیں تو دل اور بھی لگ گیا, اور پھر وہ سمجھ گئے کہ گینگر صرف ایک کھلونا نہیں, پورا کیریکٹر ہے, اور وہ اس کیریکٹر کے اندر خود بھی ڈوب گئے. ان کا یہ شوق صرف شوق نہ رہا, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. دنیا بھر کے پوکیمون فینس کے لیے ایک مثال بن گیا. سینگ نے بھی ثابت کر دیا کہ اگر دل لگ جائے تو کارٹون بھی زندگی کا مشن بن سکتا ہے, اور کھلونوں کا عشق بھی عالمی ریکارڈ بنا سکتا ہے. مطلب گینیز ریکارڈ کے اندر آپ کا نام آ گیا ہے جیسے لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکیاں باربی ڈالز کی کلیکشن رکھتی ہیں, تو لڑکوں کا بھی تو کوئی شوق ہوگا نا, تو وہ پوکیمون کر رہے ہیں, ان کو بھی بہت سے شوق ہوتے ہیں. ہاں بالکل, تو ان کو بھی کس طرح کی کلیکشن کا شوق ہوتا ہے, اور دوسرے بھی ان کے اور گیجٹس وغیرہ کے بھی کلیکشن کے شوقین ہوتے ہیں. لیکن یہ کھلونا جو ہے اور یا پھر یہ جو پوکیمون ہے, یہ نیا کچھ سننے میں آیا ہے, اور کافی ہر چیز میں ان کی بڑا شیطانی قسم کا کارٹون ہے یہ. اس کی بڑی مسکراہٹ دیکھیں آپ, لال لال آنکھیں, اور اس کی مسکراہٹ کے پاس موبائل کورز دیکھیں ذرا کتنے ہیں پوکیمون کے, اور سلیپرز تک پوکیمون کے ہیں. ویل, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. خواتین ٹریولرز بھی ہوتی ہیں اور سولو ٹریولرز بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ اکیلے ٹریول کرتی ہیں. یہ بھی ایک عشق ہے. کیا ایک یہ شوق ہے, کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیسے جو ہے وہ اس کو عبور کرتے
کرتے ہوئے کتنا اچھے سے یہ ٹریول کرتی ہے، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. بالکل، بریک کے بعد دیکھتے ہیں. اسٹے ود اس.